एपिसोड 27। रईस को दौरानी मेंशन पहुंचे काफ़ी देर हो चुकी थी। अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारना क्या होता है, आज रईस सिकंदर को अच्छी तरह समझ आ गया था। जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुआ, वहां मौत जैसा सन्नाटा छाया था। शाजिम दौरानी सोफे पर सर झुकाए बैठे थे, एक हाथ से माथा पकड़े हुए थे, जैसे चंद घंटों में सालों बूढ़े हो गए हों। काजिम दौरानी इनके पास बैठे इन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। दलारा और दयान नीचे फर्श पर उनके करीब उदास और खामोश थे। रानिया हशमत साहिब और आमना बेगम के साथ बैठी फूट फूट कर रो रही थी। और इन सब से अलग हानिया एक कोने में बिल्कुल बुत बनी बैठी थी। न आंखों में आंसू, न चेहरे पर कोई तासुर। बस वो सामने किसी गैर नुक्ते को घूरे जा रही थी। उन सबको खामोश और टूटी हालत में देख कर न जाने क्यों रईस के दिल में अजीब सी बेचैनी उठने लगी। नूरा! इसकी आवाज़ लाउंज में गूंजी। नूरा! वो दीवानों की तरह उसका नाम पुकारने लगा, लेकिन पूरे घर में इसे कोई जवाब नहीं मिला। फूफा जान! वो जल्दी से शाजिम दौरानी के पास पहुंचा। क्या हुआ? नूरा अभी तक वापस नहीं आई? मैं एक काम में फंस गया था, इसीलिए आने में देर हो गई। लेकिन वो कहाँ है? शाजिम दौरानी ने उनकी जानिब देखा तक नहीं। रईस की बेचैनी बढ़ने लगी। वो बाकी घर वालों से पूछने लगा, लेकिन सब अपने ही दर्द में डूबे थे। किसी ने उससे एक लफ्ज तक नहीं कहा था। तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़े खून के धब्बों पर पड़ी। उसके माथे पर बल पड़े। वो जल्दी से हानिया के पास गया और उनके कंधे पकड़कर झंझोड़ दिया। पुप्पो! नूरा कहाँ है और सबको क्या हो रहा है? मैं बस थोड़ी देर के लिए गया था। वो कहाँ है? चली गई है वो। हानिया के सपाट आवाज़ सुनते इसके हाथ धीरे से ढीले पड़े थे। क्या मतलब चली गई? इसकी आवाज़ जैसे किसी गहरी खाई से निकली थी। कहाँ गई वो? चली गई! हानिया अचानक चीख पड़ी। अपने आशिक के साथ शादी करके। एक पल में रईस को महसूस हुआ जैसे हवा उसके आसपास से खत्म हो गई हो। उसके कानों में साए साए की आवाज़ गूंजने लगी। दिमाग सुन पड़ गया। वो कुछ कहना चाहता था, मगर आवाज़ उसके हलक में अटक कर रह गई। तुम क्यों आए? तुम देर से क्यों आए रईस? हानिया उसके सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी फूल जैसी नाजुक प्रिंसेस को उस जानवर के हवाले कर दिया सबने। और मेरा अज्जू भी मुझसे नाराज होकर चला गया। ऋषि भी चला गया। किसी को मेरी परवाह नहीं है। किससे हुई है उसकी शादी? रईस ने सपाट लहजे में कहा। उस महानूर के भाई से। कौन महानूर? वही अर्जल की होने वाली बीवी जिसे मैंने इस घर से भगा दिया था। हानिया हिस्टराई चीखने लगी। आज उसका भाई आया और हम सब से अपनी बहन का और माँ का बदला लेकर मेरी बेटी को मुझसे दूर ले गया। और इन सब ने इसने बाकी घर वालों की जानिब इशारा किया। इन सब ने इन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। रईस की आंखें धीरे धीरे सुकड़ने लगी। कौन सा भाई? उसके मुंह से बेइख्तियार निकला। और कैसा बदला? वो मनहूस किस्वा का बेटा। हानिया ने जहर भरी नफरत से कहा। उसने सब बर्बाद कर दिया। और रईस? वो इसका कॉलर पकड़कर चीखी थी। तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। रईस का जिस्म एकदम से तन गया। क्या? उसका कत्ल हुआ था। हानिया चीखी थी। और ज़रूर उसी जानवर ने किया होगा। वो एक वीडियो लाया था, महानूर की वीडियो। उसमें वो कह रही थी कि भाई ने इसका रेप करने की कोशिश की। इसमें वो कह रही थी कि भाई ने उसका रेप करने की कोशिश की, क्योंकि इन्हें किस्वा नहीं मिली और फिर किसी ने आकर भाई को बेदर्दी से मार दिया। लेकिन ये सब झूठ है, चाल है सब। अपनी माँ का बदला लेने के लिए उन्होंने तुम्हारे बाप को मार दिया। अचानक रईस का चेहरा सख्त पड़ गया। उसकी सब्ज आंखों में खून उतरने लगा। नाम? इसने धीरे से पूछा। क्या नाम था उसका? हानिया याद करने की कोशिश करने लगी। अरसम शमशेर राणा। शाजिम दौरानी की भारी आवाज़ लाउंज में गूंजी थी, और ये नाम सुनते ही रईस के रोंगटे खड़े हो गए। उसका सारा जिस्म जैसे सुन पड़ गया। सब्ज आंखों में खून झलक उठा। अरसम शमशेर राणा? इसके दिमाग में अचानक पुराना माजी बिजली की तरह दौड़ गया था। वो सुरमैया के शेर की आंखों वाला टैटू, खून से लथपथ पाँव, गले में मौजूद सिल्वर चैन, और फिर खून से ज़मीन पर लिखा हुआ दी एंड। रईस की सांसें तेज हुईं। उसके कानों में वही पुरानी गंभीर आवाज़ गूंजने लगी। एक दिन, एक दिन मैं ज़रूर वापस आऊँगा रईस सिकंदर, और तब होगा तुम्हारा। खून में डूबा लरजते हाथ से दी एंड लिख दिया। फिर चुटकी बजाकर उसकी तवज्जो इस लफ्ज़ की जानिब दिलाई, और अपने हाथ बार बार उस लफ्ज़ पर मारते वार्निंग दी। रईस की मुठियाँ भीज गई। अरसम! इसने धीरे से नाम पुकारा, और इसे सब कुछ समझ आ गया। वो क्यों लौट कर आया था, और वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। रईस गहरी सोचों में गुम धीरे से वहां से उठा। ना किसी ने कुछ कहा, ना पीछे मुड़कर देखा। बस खामोशी से लाउंज से बाहर चला गया। मगर इस बार इसकी आंखों में सिर्फ जुनून नहीं था, खूनी जंग का एक खूनी जंग का आगाज था।
انورل حیرانگی سے اس چھوٹے سے گھر اور اس جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ہم کہاں آئے ہیں؟ وہ بے ساختہ اس سے پوچھ بیٹھی، لیکن ارسم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ انورل کا لیگج پکڑتا اندر کی جانب بڑھا تھا، اور وہ بھی بارش سے بچتی اس کے پیچھے اندر چلی آئی۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں پرانے سے چھوٹے گھر کے ٹین کی چھت پر گر کر ایک عجیب اداس آواز پیدا کر رہی تھی۔ گھر شہر اور شور شرابے سے دور ایک پرانی سی گلی میں تھا۔ دیواروں پر وقت کے نشان صاف ظاہر تھے، کہیں کہیں پینٹ اتر چکا تھا۔ چھوٹا سا برآمدہ تھا جہاں ایک پرانی لکڑی کی کرسی رکھی گئی تھی، جیسے کوئی وہاں کافی دیر بیٹھ کر کسی کا انتظار کرتا رہا ہو۔ دروازہ پرانا ضرور تھا مگر صاف ستھرا تھا۔ اندر جاتے ہی چھوٹا سا لاؤنج تھا جہاں صرف ضرورت کا سامان موجود تھا۔ ایک پرانا صوفہ جس کا رنگ وقت کے ساتھ ہلکا پڑ چکا تھا، بیچ میں چھوٹی سی ووڈن ٹیبل رکھی تھی جس کے کونے تھوڑے سے گھس چکے تھے۔ سائیڈ والی دیوار پر پرانے کلاک لگی تھی، اور اس کی ٹک ٹک پورے گھر کی خاموشی میں زیادہ نمایاں لگ رہی تھی۔ گھر میں مہنگی ڈیکوریشن نہیں تھی، لیکن ہر چیز بہت سنبھال کر رکھی گئی تھی۔ ایک کونے میں چھوٹی سی شیلف تھی جہاں کچھ کتابیں اور فائل پڑی تھی۔ دیوار پر قرآن پاک کی آیت فریم میں لگی تھی، اور اس کے ساتھ ایک تسبیح لٹک رہی تھی۔ کچن بھی چھوٹی سی تھی لیکن بہت صاف، جیسے اس گھر میں رہنے والا انسان غریب ضرور تھا مگر خودداری بہت رکھتا تھا۔ بارش کی وجہ سے لائٹ کبھی ہلکی ہو رہی تھی کبھی تیز۔ انورل نے دھیرے سے پورے گھر پر نظر ڈالی، پھر اس کی نگاہیں ارسم پر اٹکی، جو اب صوفے سے ٹیک لگائے نیچے فرش پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ انورل بھی چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب کھسک کر بیٹھ گئی۔ تم سگریٹ پیتے ہو؟ وہ منہ پھلاتی بولی، اور اپنے گھٹنوں کے گرد بازو باندھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کبھی کبھی، سپاٹ انداز میں جواب آیا۔ تمہیں وہ ویڈیو کہاں سے ملی؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ انو، میں تھک گیا ہوں، میں بعد میں تمہیں ایکسپلین کروں گا، وہ سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتا بولا تھا۔ انورل اس کا موڈ سمجھتی فی الحال چپ چاپ بیٹھی اسے تکتی رہی۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی سے گزرے۔ باہر بادل گرجنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی گھر کی بجلی چلی گئی۔ اف اللہ! انورل کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ باہر کھڑکی سے چاند کی روشنی اندر آنے لگی۔ اس دن ارسم کی آواز پر وہ اچانک اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہاں، اس نے ایک دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ میں وہاں بیٹھا تھا، روم کے دروازے سے ٹیک لگائے۔ اندر اماں اور بابا کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میری ماں بار بار کہہ رہی تھی، شمشیر اتنا بڑا قدم مت اٹھائیے میری خاطر، نہ جانے میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اور پھر بابا کی آواز آئی، میں فیصلہ کر چکا ہوں کسوا، بس کچھ ہی مہینوں کی بات ہے۔ سر نے کہا ہے مجھے زیادہ دن جیل میں نہیں رہنے دیں گے، بس معاملہ ٹھنڈا ہونے تک رہنا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ وکیل سے بات کر کے مجھے رہائی دلا دیں گے۔ بس کچھ مہینوں کی بات ہے، پھر ہم سب خوش رہیں گے۔ ماں بار بار انہیں قسمیں وعدے دے کر رکنے کو کہہ رہی تھی، اور وہ انہیں سمجھانے لگے۔ دھیرے دھیرے باتوں کا سلسلہ بڑھنے لگا، چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی، اور پھر چیزوں کی توڑ پھوڑ شروع ہو گئی۔ نور مسلسل رو رہی تھی، اور میں اسے چپ کروانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ پھر وہ ماضی کی یادوں میں کھو کر وہی 10 سال کا بچہ بن گیا۔ ادھر آؤ، انورل نے بے ساختہ اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور دھیرے دھیرے اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرنے لگی، دوسرے ہاتھ سے اس کی بیئرڈ سہلانے لگی۔ یہ وہی گھر ہے انو جہاں میں نے بچپن گزارا ہے۔ اس گھر میں جو تم نے عیش اور آرام سے سامان بھر دیا نا، اس گھر میں جو تم نے عیش اور آرام کے سامان بھر دیا تھا نا، پھر بھی مجھے وہاں سکون نہیں ملا جتنا یہاں ملتا ہے۔ اس برآمدے میں بھاگتا تھا، کھانا نہ کھانے کی ضد کرتا تھا۔ اماں میرے پیچھے پیچھے بھاگتی تھی اور پھر مجھے پکڑ کر زبردستی کھلاتی تھی۔ جس دن میرا فیورٹ کھانا ہوتا تھا وہ مجھے کھلاتی تھی، بہت ساری باتیں کرتی تھی، جیسے اس دن تم مجھے کھلا رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی۔ انورل کی آنکھیں بھیگ گئی۔ یہاں؟ اس نے نیچے فرش کی جانب دیکھا۔ زمین پر چارپائی بچھتی تھی، بابا بیچ میں سوتے تھے اور میں اور انو ان کے دائیں بائیں سویا کرتے تھے۔ اس کی آواز دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگی۔ رات کو جب بارش ہوتی تھی نا، تو اس تن کی چھت پر بوندوں کی آواز بہت تیز آتی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا تو میں بابا کا ہاتھ پکڑ کر سو جاتا تھا۔ بابا جب کام سے واپس آتے تو میرے اور نور کے لیے وہ سستی والی میٹھی گولیاں لایا کرتے تھے۔ ہم دونوں ان کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ڈھونڈتے اور وہ ہمیں ہوا میں اچھال کر کھلاتے تھے۔ اماں کچن سے انہیں ڈانٹتی تھی کہ بچوں کو بگاڑ رہے ہیں آپ، مگر ان کی آنکھوں میں سکون ہوتا تھا۔ انورل کی انگلیاں اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ باہر بارش اور تیز ہو چکی تھی۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ مٹی کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ پھر اس نے نرمی سے پوچھا۔ ارسم کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ایک دن سب ختم ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر بے جان سی مسکراہٹ آئی۔ ایک دن وہ لوگ آئے، بڑی بڑی گاڑیاں اس چھوٹی سی گلی میں رکی تھی۔ بابا گئے
اور واپس نہیں آئے۔ انورل کا دل زور سے سکڑ گیا۔ اس رات کے بعد اماں بالکل بدل گئی تھی۔ وہ چھت کو تکتے ہوئے بول رہا تھا، ہر وقت ڈری ڈری رہتی تھی، راتوں کو اٹھ کر دروازہ چیک کرتی، کھڑکیاں بند کرتی اور پھر چپکے سے روتی رہتی۔ انورل نے اس کا ماتھا دھیرے سے سہلایا۔ میں چھوٹا تھا انو، اس کی آواز بھرا گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، بس اتنا سمجھتا تھا کہ میرے گھر کی ہنسی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ ویسے وہ وہ ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش میں بولی تھی، تم بچپن میں بھی اتنے ہی کھڑوس تھے؟ ارسم کی ہنسی بے ساختہ نکل گئی۔ ہاں، جھوٹ، وہ فوراً سے بولی، مجھے لگتا ہے تم بہت کیوٹ بچے تھے۔ میں ابھی بھی کیوٹ ہوں۔ انورل نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، پھر زور سے ہنسی۔ ہاں تم ہو تو کیوٹ سا بچہ، صرف میرا۔ وہ زور سے اس کی بیئرڈ وہ اس کی زو وہ زور سے اس کی بیئرڈ شدہ گال کھینچنے لگی، جس پر اندھیرے میں بھی وہ اس کی گھوری محسوس کر سکتی تھی۔ وہ گھر ہم تب آئے جب میں اور مہنور تھوڑے بڑے ہو چکے تھے، لیکن ہمارا اصل بچپن یہیں گزرا تھا۔ ارسم کی دھیمی آواز اندھیرے کمرے میں گونجی۔ پھر ایک دن ہمیں اس گھر سے بھی نکال دیا گیا۔ انورل کا دل سکڑ گیا۔ کافی سال کے بعد اس نے تھکی ہوئی سانسیں چھوڑی۔ ایک مہربان شخص کی وجہ سے یہ گھر ہمیں واپس ملا، ورنہ ہم تو کب کا سب کچھ ہار چکے تھے۔ بارش کی آوازیں اور تیز ہونے لگی۔ ارسم کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ بھی درد سے بھری ہوئی تھی۔ انو، تمہیں لگتا ہوگا نا، اس نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا، یہ انسان موقع ملتے ہی اپنا ماضی لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ انورل فوراً سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، لیکن میں کیا کروں؟ اس نے اس کی بات کاٹی۔ بچپن سے یہ سب میرے اندر دبا تھا، اور میں آج تک یہ باتیں کسی سے نہیں کہہ پایا۔ اس کی آواز بوجھل ہونے لگی۔ پتہ نہیں کیوں تمہارے سامنے آتے ہی دل کرتا ہے سب کچھ کہہ دوں، ساری تکلیفیں، سارا غصہ، سارا درد۔ انورل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تمہارے سامنے اپنی کمزوری دکھانے سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لی، بلکہ عجیب سا سکون ملتا ہے۔ انورل کا ہاتھ اب اس کے بالوں میں چل رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور بھیجتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جس کے سامنے وہ کھلی کتاب کی طرح رہ سکے۔ پھر اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر انورل کو دیکھا۔ اور میرے لیے وہ شخص تم ہو۔ انورل کی سانسیں ایک پل کو رکی تھی۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ ارسم نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے کے پاس رکھ لیا۔ تھینک یو۔ اس کی آواز نیند اور تھکان سے بوجھل ہو رہی تھی۔ میری زندگی میں آنے کے لیے، اور پھر شاید سالوں بعد پہلی بار سکون ملا تھا اس کو، اور اس کی گود میں سر رکھے رکھے گہری نیند میں چلا گیا۔ انورل کچھ دیر بے جان سی اسے دیکھتی رہی۔ اس کا سخت، سرد اور خوفناک لگنے والا وائلڈ بیبی اس وقت بالکل معصوم بچے کی طرح سو رہا تھا۔ اس کی سانسیں اب پہلے سے پرسکون تھی، چہرے پر وہ تناؤ نہیں تھا جو ہمیشہ رہتا تھا۔ انورل کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ اس نے جھک کر بہت احتیاط سے اس کے ماتھے کو چوما۔ اب کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی تمہیں، وہ دھیمی سی سرگوشی میں بولی تھی۔ ہریش سخت جھنجھلایا ہوا ڈرائیو کر رہا تھا۔ صبح صبح اسے شازم دورانی سے پیغام مل چکا تھا بہارے کو واپس لانے کا، کیونکہ ایک بیٹی رخصت ہوئی تھی تو اب وہ دوسری کو گھر لانا چاہتے تھے۔ آریش اپنے اس دن والے رویے سے شرمندہ تھا۔ اس دن بھی وہ فوراً شرمندگی میں روم سے باہر نکل گیا تھا۔ اچھا ہوا شازم دورانی نے اسے اپنے میکے بھیج دیا، ورنہ وہ سوچ چکا تھا کہ 2-3 دن بعد وہ اپنے فارم ہاؤس گزارے گا ورنہ وہ سوچ چکا تھا کہ وہ 2-3 دن اپنے فارم ہاؤس گزارے گا۔ کیا سوچتی ہوگی وہ لڑکی؟ موقع ملتے ہی میں اس کا فائدہ اٹھانے لگا۔ وہ انہی سوچوں میں گم شازم دورانی کے دیے گئے ایڈریس پر پہنچا اور کار سے باہر نکل کر ڈور بیل بجانے لگا۔ صفیہ بیگم نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اپنے سامنے کھڑے آریش کو دیکھ کر وہ کچھ پل اسے یوں ہی دیکھتی رہ گئی۔ شاید وہ اپنے داماد کو پہلی بار اتنے غور سے دیکھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ کہتی وہ اندر کی جانب جاتی اس کی نظر اتارنے لگی۔ السلام علیکم آنٹی، اس نے فارمل لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا اندر آؤ۔ انہوں نے اسے اندر آنے کی جگہ دی تھی۔ وہ ان کے اندر ہی گھر میں داخل ہوا تھا تو وہ ان کے پیچھے ہی گھر میں اندر داخل ہوا تھا۔ صفیہ بیگم نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ اپنے گوگلز اتارتا ہوا بیٹھ گیا۔ آنٹی انکل نظر نہیں آ رہے؟ وہ مارکیٹ گئے ہیں بیٹا، کچھ دیر میں آ جائیں گے، صفیہ بیگم نے مسکراتے جواب دیا۔ اور بہارے؟ آریش کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس سوال پر صفیہ بیگم کا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے بیٹا۔ کیا ہوا اسے؟ آریش پریشان ہوا۔ کل رات وہ سوشل میڈیا پر مختلف کمنٹ پڑھ رہی تھی، جہاں لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ آپ کے اور نینا کے افیئر کے متعلق کمنٹ پڑھ کر
اسے پینک اٹیک ہو گیا۔ کیا چھوٹی بچی ہے؟ لوگوں کا کام ہے بکواس کرنا، سب کچھ سیریس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آریش کا جبڑا تن گیا اور ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ بچپن سے بہت سینسیٹیو ہے بیٹا، لوگوں کی باتیں دل پر لے لیتی ہے۔ صفیہ بیگم دھیرے سے بول رہی تھی۔ کل رات روتے روتے سوئی ہے، خیر تم چاہو تو اس سے مل سکتے ہو، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ صفیہ بیگم نے ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ تب تک میں تم دونوں کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ آریش دھیرے دھیرے باہر کے روم کی جانب بڑھا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، جیسے ہی وہ اندر گیا اس کی نظر روم میں گھوم گئی۔ روم بالکل بہارے جیسا تھا، سافٹ کلرز، چھوٹی چھوٹی فیری لائٹس، کتابیں اور جگہ جگہ ٹیڈی بیئرز۔ ایک دیوار پر اس کی چائلڈ پکچرز لگی تھی، چھوٹی سی بہاریں، کبھی کیک کھاتے، کبھی اسکول یونیفارم میں ہنستی ہوئی، کبھی بارش میں بھیگتی ہوئی۔ آریش ان تصویروں کو دیکھ کر رک گیا۔ ان تصویروں میں اس کے کیوٹ ایکسپریشنز دیکھ کر اسے ہنسی آئی۔ نہ جانے کیا سوچا نہ جانے کیا سوچا اپنا موبائل نکال کر ان تصویروں کو کیپچر کرنے لگا۔ دیوار سے نظر ہٹی تو بیڈ پر پڑی۔ یہ کیا؟ وہ بے اختیار اس ٹوائے کو اٹھا کر دیکھنے لگا۔ آریش کو وہ بوائے ڈول جیسا اپنی طرح لگ رہا تھا۔ سیم ہیزل بلو آئیز، سیم ہیئر سٹائل، یہاں تک کہ چھوٹا سا بلیک بریسلٹ بھی بنا تھا، ہو بہو اس کے بریسلٹ جیسا، اور وہ ٹی شرٹ بھی اس کی پرانی ٹی شرٹ جیسی لگ رہی تھی۔ آریش کچھ سیکنڈ تک اس کو دیکھتا رہا، تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلا اور گنگنانے کی آواز آئی۔ تیرے تے میں واری جاواں، تیرے گن گاواں میں، تیرے بن جی نہیں لگدا، بس تینوں چاواں میں۔ باہر باتھ روم سے باہر نکلی وہ ایک ٹاول میں لپٹی تھی۔ اس کے گیلے بال اس کے کندھے پر بکھرے تھے اور پانی کی بوندیں اس کی جلد پر چمک رہی تھی۔ آریش کا دماغ ایک سیکنڈ کے لیے بلینک ہوا، سانسیں سینے میں اٹک گئی۔ آریش کے لیے یہ لمحہ کسی اچانک لگنے والے بجلی کے جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ کیمروں کی لائٹس اور ہزاروں حسین چہروں کے درمیان رہتا تھا، آج اپنی بیوی کے اس معصوم مگر قاتلانہ روپ کو دیکھ کر دنیا مافیا سے بے خبر ہو گیا تھا۔ روم میں کسی کی موجودگی پا کر بہار ارد گرد دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اس کی نظر آریش پر پڑی اس کی آنکھیں شوق سے پھیل گئی۔ وہ زور سے چیخنے ہی والی تھی کہ آریش نے فوراً سے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ "شش!" آریش کی آواز بھاری ہو گئی اور وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں اس کی خوشبو اور اس سحر انگیز لمحے میں پوری طرح ڈوب چکا تھا۔ وقت اچانک تھم گیا۔ بس وہ تھی اس کی بس وہ تھی اس کی تیز دھڑکنیں تھی اور ان دونوں کے درمیان پھیلی وہ عجیب سی خاموشی جو الفاظ سے زیادہ کچھ کہہ رہی تھی۔ بھاری کی سانسیں بھی الجھنے لگی۔ وہ گھبراہٹ میں بار بار اپنا ٹاول سنبھال رہی تھی، جبکہ آریش کی نگاہیں بے اختیار اس کے چہرے پر ٹکی جا رہی تھی۔ اس کی گیلی پلکوں پر ٹھہری پانی کی بوندیں، گلابی ہونٹوں کی ہلکی سی لرزش اور وہ معصوم پریشانی۔ آریش نے دھیرے سے آنکھیں بند کی اور زور سے سانس کھینچی، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، بہاریں جیسے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ اس کی پھرتی کو دیکھ کر آریش کی ہنسی چھوٹی تھی۔ باتھ روم کا دروازہ بند ہوتے ہی آریش نے گہری سانس لی اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے آنکھیں بند کر لی۔ نظروں کے سامنے بار بار اس کا نازک سراپا گھوم رہا تھا۔ یا اللہ! وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ سنو، گھبراؤ مت، میں بس تمہیں لینے آیا ہوں، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، ریڈی ہو کر آ جانا۔ کہتا ہوا وہ روم سے باہر نکل گیا۔ ہیزن کمرے میں کسی زخمی شیرنی کی طرح چکر کاٹ رہی تھی۔ ساری رات اس نے اس نخریلے نواب کی ٹھنڈی پٹیاں کرنے اور اس کے زخم صاف کرنے میں گزاری تھی۔ چچا کو بہارے کی طبیعت خراب ہے والا جھوٹ بول کر فلیٹ پر رکنا اور ڈرائیور کو رشوت دینا، یہ سب اس کے لیے کسی مشن سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ارزل اب بیڈ پر نہایت ہی اطمینان سے سویا تھا، جیسے سالوں کے بعد پرسکون نیند سو رہا ہو۔ دنیا کے سارے دکھ اس نے میرے حصے میں ڈال کر کتنا آرام دنیا کے سارے دکھ اس نے میرے حصے میں ڈال کر کتنے آرام سے سو رہا ہے۔ ہیزن نے گھڑی دیکھی، اس کا بھائی کسی بھی وقت شہر واپس آ سکتا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے ہیزن کو گھر پہنچنا تھا، ورنہ قیامت پکی تھی۔ غصے میں بھری ہیزن پانی کا جگ لے کر اس کے سہراہانے کھڑی ہو گئی۔ دو تین بار چٹکی بجائی مگر وہ ہنوز سو رہا تھا۔ ہیزن نے ارد گرد دیکھا۔ جب یقین ہو گیا کہ کوئی تیسرا نہیں ہے تو اس نے اپنے دل کی ساری بھڑاس نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اوئے انٹارکٹیکا، اس نے دھیمی مگر زہر خندق لہجے میں کہا۔ بڑے آئے، گیٹ آؤٹ مس ہیزن کہنے والے، پتا ہے تب میرا من کر رہا تھا تمہارے اس خوبصورت چہرے کو نوچ لوں۔ اس نے دانت پیستے ہوا میں ناخن چلائے تھے۔ اور کیا کہا تم نے؟ پینگوئن؟ ارے کہاں سے لگتی ہوں میں پینگوئن؟
خود تو پورے کے پورے ڈریگن ہو، ڈائناسور ہو، گاڈزلا ہو، منہ پھلائے پانڈا کہیں کے۔ وہ اس کی جانب انگلی دکھا کر مزید گویا ہوئی تھی۔ میرے پیپر ویٹ سے مار مجھے پیپر ویٹ سے مار کر کیا کہا تھا تم نے؟ اس نے فوراً سے اس کی بھاری آواز کی نقل اتاری۔ سوری نہیں کہوں گا، غلطی آپ کی ہے۔ ہیزن نے منہ بنا کر اس کی ایکٹنگ کی اور خود ہی چڑھ گئی۔ بزنس مین سمجھتے ہو خود کو یا گنڈا؟ مجھے تو ان گونڈوں سے زیادہ خوف تمہارے اس اکڑو چہرے سے آتا ہے۔ کیا اللہ نے دانت نہیں دیے؟ کبھی مسکرایا بھی کرو۔ مجھے دیکھو، میری بتیسی بند نہیں ہوتی، اور ایک تم ہو کہ جس کی کھلتی بھی نہیں۔ خیر، وہ ڈراماٹک انداز میں بال کو جھٹکتی بولی تھی، میں تو اللہ کی فیورٹ ہوں۔ تمہارے لیے بھی دعا کروں گی کہ کبھی تمہارے لبوں پر کوئی ہنسی بھٹک کر آ جائے۔ چل اب اٹھ جا، بہت ہو گئی خدمت۔ ہیزن نے جگ کو تھوڑا سا ترچھا کیا۔ میں 3 تک گنوں گی، اگر نہیں اٹھے تو یہ پورا جگ تم پر انڈیل دوں گی۔ 3، 2.5، 2.25، 2.25، 1.5 اور 1۔ جیسے ہی وہ پانی اس پر گرانے لگی، اچانک اس کی آئس بلو آنکھیں کھل گئی۔ ہیزن ڈر کے مارے اچھلی، قدم لڑکھڑائے اور جگ کا سارا پانی الٹا خود اس کے اپنے سر اور گردن پر گر گیا اور سناٹا چھا گیا۔ ارزل ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا اور چند لمحے سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر اس کی نظر ہیزن پر پڑی۔ ہیزن زمین پر کھڑی، جگ پکڑے، سر سے گردن تک بھیگی تھی۔ ارزل بیڈ سے اٹھا اور اس نے ہیزن کا تر بتر چہرہ دیکھا۔ وہ بھیگی بلی والا حلیہ جب اس نے ہیزن کا تر بتر چہرہ اور وہ بھیگی بلی والا حلیہ دیکھا تو اس کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ روم میں ارزل کا کہکہا گونجا، ایسا کہکہا جو شاید صدیوں بعد اس کے لبوں سے پھوٹا تھا۔ ہیزن وہیں تھم گئی۔ مسکراتے ہوئے وہ کتنا حسین لگ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ مس ہیزن، آپ پوری کی پوری کارٹون ہیں۔ ارزل ہنسنے لگا۔ ہیزن نے گھور کر اس کو دیکھا۔ اس کی ہنسی نے ماحول کی ساری تلخی ختم کر دی تھی، مگر اچانک سے ارزل کو رات کا منظر اور اپنا درد یاد آیا۔ ہنسی لمحوں میں غائب ہو گئی اور چہرہ پھر سے سپاٹ ہو گیا۔ ہیزن نے یہ بات فوراً سے نوٹس کر لی۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر ہلکا سا گلا کھنکار کر بولی، سر آپ نے کچھ سنا؟ وہ اپنے کچھ کہے وہ اپنے کچھ دیر پہلے کہے گئے الفاظ کو سوچتی پچھتا رہی تھی، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ شکر کا سانس لیتی وہ وہاں سے جانا مناسب سمجھی تھی۔ میں آپ کے لیے بریک فاسٹ لاتی ہوں، تب تک آپ فریش ہو جائیں۔ ارزل نے بس ہلکا سا سر ہلایا۔ کچھ دیر کے بعد ہیزن بریک فاسٹ کا ٹرے لے کر روم میں آئی تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ بارش کے بعد ہلکی دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی۔ ہیزن نے ٹرے صوفے پر رکھی اور دھیرے سے اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ سر، بریک فاسٹ۔ وہ مڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ہیزن نے ہچکچاتے پوچھا تھا، اگر آپ برا نہ مانے تو کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کل رات آپ اس حالت میں سڑکوں پر کیوں تھے؟ وہ جواب کا انتظار کرتے پانی کی بوتل منہ کو لگانے لگی۔ ارزل کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں بولا، مس ہیزن، کیا آپ مجھ سے آج اسی وقت نکاح کر سکتی ہیں؟ ہیزن کے منہ سے پانی کا فوارہ نکل کر سیدھا ارزل کی شرٹ پر گرا۔ اس کا دماغ سن ہو گیا اور سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔